अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़त माब ख़वातीन, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों। मेरे आज लाइव आने का जो मकसद है वो मैंने पोस्ट किया। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के उस अज़ीम अशार से करूँगा जो आज के लिए उन्होंने उस ज़माने में लिखे। तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से, अयान उरूश तातार का अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मेरे दीनी भाइयों, आज इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी है। आज सारी दुनिया मुसलमानों के लिए आज साजिशें कर रही है, चाहे वो अमेरिका हो, इज़राइल हो, यूरोप हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो। सारे ममालिक सबकी टेबल पे एक ही एजेंडा है और वह एजेंडा है इस्लामोफोबिया, इस्लाम का खौफ, बढ़ते हुए इस्लाम का खौफ इनके दिलो दिमाग के ऊपर इतना छा गया कि ये फ़ैसला कर चुके कि हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन वो नादान ये नहीं समझते कि इस्लाम वो मज़हब है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। कई आए कई गए, इस्लाम को मिटाने की बात करने वाले फना हो गए, तारीख़ के अंधेरों में गुम हो गए। ऐसी ऐसी मिसालें हमको तारीख़ में मिलती है। चंगेज़ खान जैसा जालिम जो 4 करोड़ मज़लूम अवाम का क़त्ल किया, 4 करोड़, लेकिन अल्लाह ने बताया कि जब आखिरी वक्त आया तो घोड़े की ज़ीन के ऊपर बैठा है, हाथ में बड़ी सी तलवार है और हुक्म दे रहा है कि इन लोगों के सर उड़ा दो जो सामने खड़े हैं मुसलमान। एक ज़ईफ़ुल उमर आदमी जो एक लाइन के बाद वो दूसरी लाइन में चला जाता है, बच जाता है। चंगेज़ खान की नज़रें उसके ऊपर रहती है, वो देखता है कि आखिर कब तक बचेगा। कई लाइनों में लोग खड़े हैं, एक के बाद एक लाइन ख़त्म हो रही है, गर्दनें उड़ा रहा है और वो ज़ईफ़ आदमी दूसरी सफ़ में चला जाता है, फिर तीसरी सफ़ में जाता है, आखिरी में 10वीं सफ़ में चला जाता है और वहाँ भी सारे मारे जाते हैं। और उस ज़ईफ़ आदमी को चंगेज़ खां कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ मुसलसिल, मैं मुसलसिल देख रहा हूँ कि तू एक सफ़ से दूसरी सफ़ में जा रहा है, एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहा है। तू क्या समझता है कि चंगेज़ खां की तलवार से तू बच जाएगा? तुझे कोई बचाने वाला है दुनिया में जो तू बचने की कोशिश कर रहा है? तो ज़ईफ़ुल उमर आदमी आसमान की तरफ देख के कहता है कि हाँ, मुझे उम्मीद है, यकीन है, अगर वो बचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती, और वो है मेरा रब्बुल आलमीन। वो आसमान की तरफ देख के इशारा करता है तो चंगेज़ खां हंसने लगता है, अपनी वज़नी तलवार लेकर उस ज़ईफ़ आदमी का गर्दन काटने के लिए ख़ुद आगे बढ़ता है। और होता यह है कि घोड़े की रिकाब में उसका पैर फंस जाता है। वो जो तलवार है वज़नी उसके हाथ से गिरती है, वो उठाने के लिए झुकता है और जैसे ही झुकता है वो रिकाब में इसका पैर घोड़े की अटक जाता है। घोड़ा बेतहाशा भागना शुरू करता है। इतनी तेज़ी से घोड़ा भागता है कि पहाड़ों के ऊपर
چنگیز خان کا سر اور سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اسی حالت کے اندر وہ مر جاتا ہے، اور وہ ضعیف آدمی کو اللہ اس کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ قدرت ہے ہمارے پروردگار کی۔ 4 کروڑ مسلمانوں کو، عوام کو قتل کرنے والا، اس کی موت کا آخری وقت یہ اللہ بتاتا ہے، یہ تاریخ ہے۔ یاد رکھو، یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات، مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، گنہگار۔ ہم کو ختم کرنے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ ہلاکو خان نکلا، ہلاکو خان عراق کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ دریائے فرات کا پانی لال ہو گیا خون سے، مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار لگایا، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریریز، مساجد، کتب خانے تمام جلا دیا، سارا عراق جلایا۔ بڑی ہولناک تاریخ ہلاکو خان کی۔ اور ہلاکو خان کا جب آخری وقت آیا تو گمنامی کے اندھیروں میں ایک مسلمان سپہ سالار نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ بہرحال یاد رکھو دنیا والوں، یہ امریکہ آج اسرائیل کو کئی بلین ڈالر کے ہتھیار دے رہا ہے، اور یہ یہودی چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کئی دہائیوں پہلے انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل بنانے کا ان کا پروگرام ہے، یہودیوں کا، امریکہ کا، اور یہ پورا فلسطین آہستہ آہستہ ہڑپ لیں گے، اور آہستہ آہستہ سارا فلسطین ہڑپ لیں گے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے۔ تو یہ لوگ آج مسجد اقصیٰ کا ان کا ٹارگٹ ہے، مسجد اقصیٰ کو توڑ کر شہید کر کے یہ آج اپنی مندر بنانا چاہتے ہیں، طاقت کے زور کے اوپر، یہ یہودی۔ لیکن آج مجاہدین اسلام آج ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے بھی ان کے حالات ہیں، جو بھی ہتھیار ان کے پاس ہیں، لے کے لڑ رہے ہیں۔ کیا لڑائی ہے، سبحان اللہ، کہ سامنے اتنا طاقتور ملک ہے، امریکہ ہے، سارا ناٹو، سارا فرانس، ساری دنیا کے ہتھیار ایک طرف پڑے ہیں، اور معمولی راکٹوں سے، معمولی بندوقوں سے آج فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، دشمنوں کے اوپر اللہ ان کو غالب فرمائے۔ یاد رکھو، جنگ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، ہتھیار نہیں دیکھے جاتے، جنگ میں جذبہ دیکھا جاتا۔ کاش ہم کو جا کے وہاں کچھ کرنے کا موقع ملتا، لیکن مجبور ہیں، بےکس ہیں، اللہ سے صرف دعا کرتے ہیں، ساری رات دعاؤں میں نکل رہی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار دعا کو قبول فرما لے۔ آج 4 لاکھ فلسطینیوں کو یہودی فوج نے گھیر لیا، نہ اندر پانی جانے دے رہے ہیں، نہ اندر کھانا جانے دے رہے ہیں، نہ اندر دوا جانے دے رہے ہیں۔ سوچو کہ وہ ضعیف لوگ، وہ بیمار لوگ جن کو دوا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، 4 لاکھ تمہارے مسلمان بھائی بھوک سے بچے بلبلا رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سارا عرب ملک، سارا عرب دیش، ہمارے لوگ آج بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 1 سال سے اس کا ظلم ہو رہا ہے، 1 سال سے مسلسل لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن بے غیرت حکمران آج بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی بربریت کا۔
یہودیوں کی بربریت کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کہاں ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن؟ کہاں ہے جو آج انصاف کی بات کرنے والے دنیا میں؟ آج کتوں کے ساتھ انصاف کی بات کرنے والے، آج جانوروں کے ساتھ انصاف کی بات کرنے والے، آج ٹکڑے ٹکڑے، آج ہزاروں لاشیں ملبے کے اندر دفن پڑی ہوئی ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے کیونکہ وہاں جا نہیں سکتے، وہیں سل گئی، وہیں گل گئی اور وہیں ہڈیاں بن گئی 1 سال کے اندر۔ اور آج 4 لاکھ مسلمان، آپ کے بزرگ، آپ کے کلمہ گو بھائی، آپ کی بہنیں، معصوم بچے، مسلمانوں غور کرو، غور کرو، سوچو کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اتنی آرام سے اتنی عیش کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دوا مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، ہر چیز ہم کو جو ہے یہاں پہ میسر ہے، لیکن ذرا سوچو اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، ہمارا گھر تباہ ہو جائے، ہمارا پیر کٹ جائے، ہمارا ہاتھ کٹ جائے، ہمارے بچوں کی لاشیں گھر کے ملبے کے اندر دبی ہوں اور ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنیں اس کے اندر جو ہے دبی پڑی ہوں، اور ہم باہر بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ کے بلبلا رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی مرد مجاہد کو بھیج، کوئی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بھیج، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد ہمارے لیے بھیج، یا اللہ کوئی ہم کو ایسا مجاہد بھیج جو یہ ظالموں کا خاتمہ کرے، ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ پروردگار آپ کی مدد کے منتظر ہیں ہم، یا اللہ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، اے پروردگار، اے رب العالمین، اے ذل جلال والاکرام۔ آپ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ پکارتا ہے مجھے، سچے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں یا اللہ کہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری بات نہیں سنتے، عبادت نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، مکار ہیں، بے ایمان ہیں، بہت کچھ ہم میں، ساری دنیا کی غلطیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن اے میرے پاک پروردگار ہم آپ کے حبیب کے امتی ہیں۔ یہ بات یا اللہ آپ سوچیں کہ ہم آپ کے نبی کی امتی ہیں پروردگار، ہم وہ آپ کے حبیب ہیں، آپ کے حبیب کے ہم امتی ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم فرما۔ وہ 4 لاکھ مسلمانوں کے یا اللہ ان کے کھانے کا رزق کا انتظام فرما، یا رب العالمین کوئی ایسا عذاب ان لوگوں پہ نازل فرما دے پروردگار، زلزلہ نازل فرما دے، طوفان نازل فرما دے، پتھروں کی بارش نازل فرما دے، کوئی ایسی بیماری ان کے اندر اچانک پھوٹ ڈال دے پروردگار، وہ بیماری سے یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائے۔ جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو برباد کر دے پروردگار، تباہ فرما دے مولا، یا اللہ ان تمام کو جو ظلم کر رہے ہیں مولا ان کو ختم فرما دے۔ عزیز دوستو، یہ کہانی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی، دوسری جنگ عظیم جب ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی جو سلطنت تھی، بہت عظیم سلطنت تھی مسلمانوں کی، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ تھی، اور سلطنت عثمانیہ کا ان لوگوں نے زوال کیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے عربوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سلطنت عثمانیہ کو ان لوگوں نے، ان ظالموں نے ایک جگہ ترکی میں محدود کر دیا، اور 99 ایئرس کا ایک ایگریمنٹ بنایا اور کہا کہ 99 ایئرس تک تم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، تم اپنی سرحدوں کے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کو وہاں بند کیا، اور یہ سارے سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ، 51 جو کنٹریز ہیں، یہ سارے ان لوگوں نے بنا کے مسلمانوں کی طاقت کا ٹکڑے 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 مسلمانوں کی طاقت کو کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو فلسطین ہے، یہاں پہ فلسطینی رہتے تھے، یہاں پہ جو یہودیوں کو ہٹلر نے مارا، اس کے بعد لاکھوں کو مارنے کے بعد یہ بچے کچے پریشان حال فلسطین انگریزوں کے حصے میں آیا، UK کے حصے میں آیا۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ فلسطینیوں کو، جن کے پیر میں چپل نہیں تھی، یہ
یہ اسرائیلیوں کے، इनको जहाज़ों में भर भर के पानी के जहाज़ों में यूरोप से, जर्मनी से और दूसरे ममालिक से लेके आके यहाँ पे बसाया। यहाँ कैंप लगाए, महाजिरीन कैंप लगाए, उनके खाने का, दवाइयों का, उनके रहने का, उनको टेंट लगा के एक सिटी बनाया और कहा कि ये तुम्हारा हम मुल्क बनाएंगे, इजराइलियों का एक मुल्क बनाएंगे। फ़लस्तीन हमारे हिस्से में आया है, फ्रांस के हिस्से में लेबनान आया, फ्रांस ने लेबनान के ऊपर कब्ज़ा किया। ज़माने तक लेबनान के ऊपर और अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर फ्रांस का कब्ज़ा था, फ्रांस की फ़ौज थी वहाँ पे। और यहाँ फ़लस्तीन में ये फ्रांस, यूके और ये जो नाटो कंट्रीज़ हैं, ये सारे मिल के अमेरिका ने ये यहूदियों को यहाँ पे बेस किया, इनको हथियार दिए, इनको पैसा दिया और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता फसादात करते गए। जब जब फसाद होता वो आगे बढ़ते जाते और मुसलमानों के घरों पे कब्ज़ा करते, पैसे दे के ज़मीनात को ख़रीदते गरीबों से और आगे बढ़ते जाते। ऐसा करते करते 70 सालों के अंदर तकरीबन 60% पर फ़लस्तीन की ज़मीन पे इन ज़ालिमों ने कब्ज़ा कर लिया। और जब कभी इनसे लड़ने की बात आती है तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, नाटो कंट्रीज़ सारे के सारे आ जाते हैं। उनको एयरपोर्ट बना के दिया, उनको आज जदीद तैयारे F-35, F-16, F-15, कौन सा ऐसा बम नहीं है जो अमेरिका उनको सप्लाई करता है। यूरोपियन कंट्रीज़ उनको सप्लाई करते हैं और आज अरबों के पास दौलत है, हज़ारों करोड़ बिलियंस रुपीज़ हैं उनके पास, लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। वो भी अमेरिका के मोहताज हैं। आज अमेरिका से भीख मांगते हथियारों की, तो वो हथियार देता है जो हथियार से इज़राइल का कोई नुकसान कोई ना कर सके। आपस में लड़ लें, उनको देता है, उनकी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर देता है। ईरान सऊदी अरब को लड़ाता रहा ताकि इज़राइल के ऊपर जो है कोई ना देखे। सारे गल्फ़ कंट्रीज़ ईरान से लड़ते रहे, दुश्मनी रही। लेकिन शुक्र है चाइना का कि चाइना ने 1 साल पहले सऊदी अरब और ईरान के अंदर इत्तेहाद करवा दिया, दोस्ती करवा दी। दोस्ती करवाने के बाद जब ये फ़लस्तीन का 1 साल पहले जब जंग शुरू हुई, फ़लस्तीनी रोज़ मर रहे थे। रोज़ 5 फ़लस्तीनी, 10 फ़लस्तीनी, 20 फ़लस्तीनी मर जाते हैं, बुलडोज़र से उनके घर तोड़ देते हैं। बेजार होकर उन्होंने अपनी ज़मीन के लिए हथियार उठाए। तुमने कहा ये दहशतगर्द है। अरे अजीब हाल है, यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के लोग रशिया के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं। सारी दुनिया मिलकर उनको हथियार देती है यूक्रेन को और कहते हैं ये फ्रीडम फाइटर है। वो दहशतगर्द नहीं है जो रशिया से लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर है, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में लड़ते हैं तो तालिबान दहशतगर्द, इराक़ में लड़ते हैं तो सद्दाम हुसैन के दहशतगर्द, लीबिया में लड़ते हैं तो कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के दहशतगर्द। अरे अजीब आलम है, अजीब आपकी जो है एक सोच बना के रखी है दुनिया में। मीडिया इनका है, सारा मीडिया के ऊपर ये यहूदियों का कंट्रोल है। ये बताते हैं कि ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है। अरे अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, वो जिहाद कर रहा है अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने रहने के लिए। उसको तुमने मार के निकाल दिया और जब पलट के वो अपने हक़ का मुतालबा कर रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं ये दहशतगर्द है। ये अजीब दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी तो तुम्हारी है, दहशतगर्दी तो तुम कर रहे हो जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, उनके घरों को, दवाखानों को, एम्बुलेंसों को और उनके पानी के, आज तो कुओं को भी पानी के बम्बार्टमेंट करके उनके पानी के कुओं को तबाह किया। बहरहाल दोस्तों, 1 साल से ये नंगा नाच चल रहा है। अब कोई पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, पोस्ट को निकाल देता है क्योंकि ये उनका ही है फेसबुक। कल मेरे एक पोस्ट को निकाल दिया। मैं यहया सिनवार और दूसरों के लिए मैं फ़ोटो लगा के दुआओं की अपील किया, निकाल दिया। कहता है कि ये तुम्हारा पोस्ट जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है। अरे कौन से कम्युनिटी, कौन सा स्टैंडर्ड? तुम्हारी कोई इंसानियत है? ज़ालिमों, मासूम बच्चों के टुकड़े उड़ाने वालों, औरतों के, बुज़ुर्गों के लाशों के ऊपर तुम कब्ज़ा करना चाहते हो लेकिन नहीं कर सकोगे।
وہ مٹھی بھر نوجوان، وہ مٹھی بھر فلسطینی، وہ غازہ کے، وہ لبنان کے، وہ عراق کے، وہ ایران کے اور دنیا جہان کے جو پہنچ رہے ہیں، وہ لڑیں گے، لڑ رہے ہیں وہ، اور اپنی آخری سانس تک لڑیں گے اپنی اسلام کی بقا کے لیے، بیت المقدس کی لڑائی کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جام شہادت کے لیے چن لیا۔ ایک بات کہوں آپ لوگوں کو میں، آپ لوگوں کے دل کو لگے گی یہ بات، ہر کسی کو جام شہادت نصیب نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ 350 سے زیادہ اسلام کی جنگیں لڑی، کبھی نہیں ہارے، ہمیشہ فاتح رہے، اسلام کو سیریا تک پہنچا دیا، ایران تک پہنچا دیا، روم تک پہنچا دیا۔ آپ کے نام سے یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ عیسائی کانپتے تھے، خالی کھڑے کے میدان جنگ میں آ کے آواز دیتے تھے، انا ولید، انا خالد بن ولید۔ اور جب یہ آواز سنتے تو مشرکوں کے کان کے پردے پھٹ جاتے کہ خالد بن ولید آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر، ایسے جرنیل اسلام کے اندر نہیں پیدا ہوئے دوبارہ۔ آپ کے سر سے لے کے پیر تک سارا جسم چھنی تھا، کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں پہ آپ کو زخم کا نشان نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا، بستر مرگ پہ ہے، آپ سے کوئی ملنے آیا تو آپ اپنا سارا جسم بتا کے کہتے ہیں کوئی جگہ بچی ہے کیا جہاں پہ مجھے نیزہ یا تلوار یا کوئی مار کا نشان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا تو سارا جسم لہو لہان ہے، پھر کیوں اللہ نے مجھے جام شہادت نہیں دی میدانوں میں؟ 330 جنگیں میں نے لڑی، فاتح ہوا، 10,000 کی فوج کو لے کے 1,00,000 رومیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہے یہ تو خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے 1,00,000 فوج کے سامنے، اور وہ بھی ایسی جدید فوج جیسی آج یہودیوں کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے۔ ایسی فوج کے سامنے آپ کے معمولی ہتھیار کے 10,000 کی فوج 1,00,000 کی فوج کے اندر گھس جاتے ہیں، 1,00,000 کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ یہ تاریخ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں جام شہادت مجھے نصیب نہیں ہوئی، تو آپ کے ساتھی کہتے ہیں اے خالد بن ولید، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا تھا، کیسے ٹوٹ سکتی تھی آپ کی یہ تلوار؟ کیسے آپ شہید ہو سکتے تھے؟ اسی لیے اللہ نے آپ کو جو ہے زندہ رکھا، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو عزیز دوستو، بزرگوں، یہ لوگ جو ہمارے بزرگ 70 سال کی عمر میں، 70 سال یا 72 سال کی عمر میں مشہور صحابی رسول جنگ کے اندر جاتے ہیں، اور امیر قافلہ کہتے ہیں کہ اے بزرگ آپ جنگ کریں گے؟ کہا ہاں کروں گا میں۔ وہاں شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی مزار ترکی میں ہے۔ اور مسلمان بہادر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، مجھے معلوم ہے مجھے مرنا ہے، آپ کو معلوم ہے مرنا ہے۔ یہ زندگی کیا، یہ موت کیا، پرسوں آئے گی تو آج آ جائے گی، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہم اس جگہ نہیں جا سکتے، ملکوں کی بندش ہے، راستے نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ 1-2 رکعت جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، میرے بھائیوں سے، 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اپنے نمازوں کے ساتھ سجدے میں گریں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ سجدے میں اللہ کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں،
اللہ سے کہیے کہ ہم کو ان لوگوں سے ذلیل مت رسوا مت فرما، ہم نبی کریم آپ کے حبیب کی امتی ہیں، ہم کو رسوائی سے بچا لے، ہم کو غلبہ عطا فرما۔ میدان جنگ میں بھی نماز پڑھتے تھے، جنگ چل رہی ہے، کچھ لوگ حصار بنا لیتے، کھڑے تھے اور جو ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے ڈھال بن جاتے، وہ لوگ نماز پڑھتے، پھر وہ لوگ ڈھال بن جاتے تو دوسرے صحابی نماز پڑھتے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہم اللہ کے آگے رجوع ہونے سے دور ہو گئے، ہم عجیب و غریب دنیاوی لذتوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ ہم کو کیا لینا دینا ہے فلسطین سے؟ فلسطین کہاں ہے؟ اسرائیل کہاں ہے؟ کیا ہم امریکہ سے لڑ سکتے؟ ارے اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہی سوچتے کیا میں روم کی سلطنت سے لڑ سکتا؟ روم اس زمانے میں امریکہ کی طرح تھا، آج جو امریکہ ہے وہ سیم طاقت روم کی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے معمولی لشکر کے ساتھ سپر پاور روم کو شکست دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے بادشاہ کی وہ عظیم سلطنت کو جو ہے ختم کیا، اور وہ بھی معمولی جو ہے سپاہیوں کے ساتھ۔ مسلمان تو لڑتا ہے، لیکن یہ جنگ آج بٹنوں کی جنگ ہو گئی، آج ڈیجیٹل وار ہے۔ ارے کس پہ حملہ کر رہا ہے بھائی؟ جن کے پاس پلین نہیں ہے، جن کے پاس ایئر ڈیفنس نہیں ہے، اوپر سے آ رہا ہے ہوا میں، نیچے تو اس کو مارنے کے لیے کوئی ہتھیار مسلمان کے پاس نہیں ہے، اور اوپر سے بم پھینک رہا ہے، گھروں پہ ڈال رہا ہے، دواخانوں پہ ڈال رہا ہے، بچوں پہ ڈال رہا ہے، اور خوش ہو رہا ہے کہ میں اتنے لاکھ مسلمانوں کو مار دیا۔ لیکن سن ظالم، تجھے ہمارے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اگر ایک واقعہ اگر تو پڑھ لے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے ناٹو کنٹریز ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے یو کے ہو، جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون کو کہا کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ اے فرعون تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، فرعون نے حکم جاری کیا کہ جاؤ بنی اسرائیل کے اندر جتنے عورتیں حمل سے ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کے اوپر نظر رکھو، ان کا ریکارڈ بناؤ، اور جب اس کو ڈیلیوری ہو تو بیٹا ہے یا بیٹی ہے جب بھی فیصلہ کرو، بیٹی ہے تو چھوڑ دو، بیٹا ہے تو اس کو لے جا کے اس کا گلا کاٹ دو۔ 70,000 بچوں کے گلے فرعون نے کاٹے، 70,000 بچوں کے گلے۔ اس کے جادوگروں نے کہا کہ ایک بچہ آئے گا تیری سلطنت کو ختم کرے گا، 70,000 بچوں کو قتل کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی کے گھر میں پرورش پائے اور اسی کی حکومت کا خاتمہ کرے۔ یہ شان الہی ہے۔ رب العالمین جب کوئی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے، دیر ابیر سبیر ہوتی ہے، چونکہ اللہ کا جو کیلنڈر ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا 1000 سال کا ہے، یعنی ہم جس میں جی رہے ہیں وہ ہم دنیا میں جو جینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی گھڑی کے حساب سے اگر آج میں 70 سال کا ہونے آ رہا ہوں تو 70 سال وہ تو 1000 سال کا ایک دن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو سوچو میں کتنے گھنٹوں کے لیے دنیا میں آیا، 1000 سال میں 70 سال کیا ہوئے؟ کیا میں 7 گھنٹوں کے لیے دنیا میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرما کے 14 دن ہوئے، اللہ کی گھڑی کے حساب سے 14 دن ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے آج جو ہے 7 دن گزرے، 7 دن، 700 سال نہیں ہے، 1000 سال کا ایک دن ہے۔ یہ دنیا چند اللہ کے حساب سے چند دنوں کی ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 ایئرس کا ایک دن ہوگا اللہ کا، 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا۔ اور روزانہ کا جو دن ہے اللہ کا وہ ہے
1000 سال کا ایک دن قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ تو سوچو کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ابھی عذاب آ جائے، ابھی دنیا بدل جائے، جو مار رہے ہوں تباہ ہو جائیں۔ آئے گا، اللہ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بہت بڑا ہے، آئے گا، عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، یہ سارے ختم ہوں گے، اور اسی مقام کے اوپر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی اذانیں گونجے گی۔ یہ امریکہ کے اندر آج اس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، یہ خوف زدہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو 1,00,000 2,00,000 مسلمانوں کو مار کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو رہے ہیں۔ نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان اور بڑھتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر و برکت کو ڈالا، اتنی خیر و برکت ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہے کہ الحمدللہ دیکھے دیکھے تک ہمارا گھر بھر کے اور جو ہے پھوٹ جاتا ہے، اور ایک گھر کے بعد دوسرا گھر لینا پڑتا ہے، تیسرا بچوں کو گھر لینا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح ہم کو اولادوں سے نوازتا ہے، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو پیدا نہیں کر رہا ہے جو اسلام کی بقا کے لیے لڑیں، اسلام کے لیے آگے بڑھیں۔ یا رب العالمین، جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور جس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ نے بہادروں کو ان ظالموں کے خلاف دنیا میں بھیجا، اسی طریقے سے ہم کو ایک مجاہد عطا فرما، ایک ایسا مجاہد ہم میں پیدا فرما جو یہ یہودیوں کو، ان کو، امریکیوں کو سبق سکھائے۔ آج یہ چاہتے ہیں کہ ایران برباد ہو جائے، ایران تباہ ہو جائے، ایران پہ حملہ کریں گے، لیکن ابھی یہ خبریں آ رہی ہے کہ رشیا نے امریکہ کے خلاف ایران کو جو ہے ساری فوجی مدد دینے کا معاہدہ ابھی طے کیا ہے برکس کے اندر، اور سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز جو ہیں ان کو ایران کے ساتھ آپس میں ملا دیا۔ کہا کہ دیکھو وہ یہودی تم کو آہستہ آہستہ کر کے دیمک کی طرح تم کو بھی کھا جائیں گے، جارڈن کو کھا جائیں گے، ایجپٹ کو کھا جائیں گے، لبنان کو تو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ پھیلتے جائیں گے، اور سارے یہودی مل کے ایک دن تم لوگوں پہ حملہ کریں گے۔ اسی لیے یہ وقت ہے کہ تم سارے گلف کنٹریز کے بادشاہوں، تم اور ایران اور یہ تمام پراکسیز جتنے بھی ہیں، سیریا وغیرہ آپس میں مل جاؤ، اور چائنا اور رشیا مل کے اب اس وقت ان لوگوں کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما دے، ایسا اتحاد پیدا فرما دے کہ ہمارے درمیان میں شیعہ سنی اور کوئی فرقے، کوئی ہمارے اندر جو ہے اس کے اندر آپس کے اندر جو ہے ہم آپس کے اندر ان فرقوں کے اندر نہ الجھیں، نہ دیوبندی، نہ سنی، نہ وہابی۔ یا رب العالمین، سامنے والا دشمن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ فلسطین کے اندر سنی ہیں اور لبنان کے اندر شیعہ ہے، وہ تو صرف بم مار رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر، آپ کی نبوت پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کو مارو، کیونکہ نبی کو ہم نہیں مانتے، یا ان کے آخری نبی کو ہم جو ہے ہم نہیں مانتے کہ یہ نبی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، کہا کہ یہ جھوٹ ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں اور یہ آ چکے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا۔ وہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہ یہود اور یہ نصارہ جو آپس میں لڑتے تھے، یہ دیکھو آپ، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہودی عیسائی ایک دوسرے کو مار لیتے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، ساری دنیا میں ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کیا ہے؟ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مارا، لاکھوں یہودیوں کو؟ یہ بھی وہی ہے، ان کے اندر آپس کی جنگ تھی، لیکن وہ لوگ متحد ہو گئے۔ جب اسلام بڑھنے لگا، انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی کے اندر دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، لہٰذا اسلام کو روکنے کے لیے یہ سارے ایک ہو گئے، یہودی بھی ایک ہو گیا اور عیسائی نصرانی بھی ایک ہو گیا، دونوں مل کر اب مسلمان کو مارنا شروع کیے، اور مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے مسلمانوں کی حکومت کو کر دیا، اور ان کے اوپر جبراً قبضہ کر لیا، اپنے ایئر بیسز بنا دیے، اپنی آرمی کو اتار دیا، اور اپنے جنگی طیارے وہاں رکھ دیے،
اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی حفاظت کو بھول گئے کہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہ بھول گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہاں پہ بیس بنا دیا، امریکہ کی فوج آ گئی، چلو ان لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ پیسہ دو، یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہو گیا، یہ شرک میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا، امریکہ ان کی حفاظت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج یہودیوں کو غلبہ ملا، اور مسلمان آج جن کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، کیا حالات ہیں مسلمانوں کے۔ بہرحال میرے دوستوں، بڑی تکلیف سے یہ دن گزر رہے ہیں، کچھ دنوں سے سو بڑی تڑپ ہے، بڑی بے چینی ہے اندر، ایک قسم کی، میں کیا بتاؤں آپ کو، فجر ہو جاتی ہے اور میں رات میں کتنے چینلز ہیں وہ سارے کے سارے سنتا ہوں، تقریباً ایک ہی نیوز آتی ہے ہر طرف، تھوڑی بہت ذری سی ہٹ کے آتی ہے، پھر سوچتا ہوں کہ یہ کیا کہے گا، اس کے پاس کوئی خبر ہوگی، اس کے پاس کوئی نئی خبر ہوگی، اس کے پاس کچھ ہوگا، کہیں ہمارے لوگ بھاری پڑے ہوں گے۔ یہ دل کو اطمینان کے لیے، اے اللہ کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم کو آپ جام شہادت کے لیے، ہم کو تو آپ منتخب نہیں کیے، لیکن فخر ہے ان فلسطینیوں کے اوپر جن کو آپ نے جام شہادت کے لیے پوری قوم کو چن لیا۔ وہ قوم جو بیت المقدس کے لیے قربانی دے رہی ہے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کے گلے کٹا رہی ہے، اپنے بزرگوں کے گلے کٹا رہی ہے، اپنے خواتین کی قربانی دے رہی ہے، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، لیکن بیت المقدس کا نعرہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ وہ لڑیں گے۔ میں آپ تمام حضرات سے صرف یہی دردمندانہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی کہیں کہ وہ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں گھر میں، ان کے پاس تھوڑا وقت نکالتے ہیں وہ لوگ، ہم تو پھرتے ہیں ادھر سے ادھر، ہمارے کنے کہاں اتنی فرصت کہ اللہ کا کلام کھول کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے بیٹھیں۔ تو اپنے گھروں میں اب میری ماں اور بہنوں سے میری اپیل ہے، آپ بھی کہیں کہ قرآن پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ کو کہیں کہ اے رب العالمین ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے جلالی ہیں، بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کا اگر انتظار کرتا ہوں تو بندے کی دعا کا انتظار کرتا ہوں، میں کسی چیز کا انتظار کرتا ہوں تو بندے کی دعا کا انتظار کرتا ہوں۔ تو سوچئے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا دنیا سے انتظار کرتے ہیں تو آپ کی ہماری دعا کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ اللہ انتظار کر رہا ہے اور ہم کو دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ ہم مانگتے نہیں اللہ سے، ہم اللہ سے مانگیں کیونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے دینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے فلسطین کے حق میں، آپ کی بد دعا قبول ہو جائے امریکہ اور یہودیوں کے حق میں، ہو سکتا ہے میری دعا، مجھ گنہگار کی دعا قبول ہو جائے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو، ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں تاریخ لکھنے والا مورخ لکھے گا کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ چکا تھا، اور جب مسلمان نے اللہ کی رسی کو چھوڑا تو اللہ نے مسلمان کو چھوڑ دیا، غیروں کو غالب کر دیا، اغیار کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور ایسے حکمران ہمارے سروں پہ ڈال دیے جو آج ہمارا جینا مشکل کر دیے۔ نہیں تو کیا بات، اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب نبی کے امتی آج اس طرح کٹ رہے ہیں کہ زمین بھی کہہ رہی ہے بس اب اس سے زیادہ لہو میں اپنے اندر نہیں سما سکتی۔ غازہ کے چپے چپے پہ شہیدوں کا خون ہے، وہ شہداء کی سرزمین، میں سلام کرتا ہوں شہداؤں کو، اور ان بچوں کو، ان خواتین کو، ان بزرگوں کو کہ آپ نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے آج آپ لوگ سینہ سفر ہو گئے، ورنہ آپ لوگ بھی اس ملک کو چھوڑ کر مائیگریٹ کر کے کسی اور کنٹریوں میں چلے جاتے، کسی عرب ممالک میں چلے جاتے، وہاں جا کے اپنا گھر بسا لیتے، لیکن نہیں، پلٹ پلٹ کے آتے ہیں اور پھر اپنی زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بیت المقدس ہمارا ہے،
ہم یہ بیت المقدس کے، ہم اس بیت المقدس کے، ہم جو ہے اس بیت المقدس کے جو ہے ہم جو ہے ٹیک کیئرر ہے، ہم اس کے والی ہیں، ہم بیت المقدس کے جو ہے رکھوالے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ کے پاس قربانی رائے گاہ نہیں جاتی۔ مسلمان کا لہو بہانا رب العالمین کے 7 آسمانوں کو ہلا دینے کے برابر ہے، لیکن دشمن یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی طاقت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ رب العالمین جب چاہے گا یہ ڈوریوں کو کھینچ لے گا، اور جب کھینچ لے گا تو نہ سپر رہے گا نہ پاور رہے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ یہی امریکہ کے ہاتھ میں بھیک کا چھپا آ جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ عزیز دوستو، اجازت دیجئے، وہ قوم دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتی، وہ قوم دنیا کے اندر باقی نہیں رہتی، وہ قوم دنیا کے اندر عزت و احترام سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتی۔ جو قوم، جو مسلمان اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر کو دنیا میں بلند ہونے نہیں دیتا۔ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، گر گڑاؤ، مانگو، اللہ آپ کے سر کو بلند کرے گا۔ آپ کو اتنا بلند کرے گا کہ ہر کوئی دیکھ کے کہے گا کہ یہ ہر ایک بچہ ہمارا حضرت خالد بن ولید بنے گا، ہر ایک بچہ ہمارا صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی بنے گا۔ آؤ ہم دین کو اپنے گھر میں قائم کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، ان کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ، ان کو احادیث پڑھاؤ، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، ان کو وضو کرنے کے چیزیں سکھاؤ۔ انگلش میڈیم، ہر کوئی میں انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، بنائیے، انجینئر، ڈاکٹر، IT، کیا بنانا ہے بنائیے، لیکن ساتھ میں اس کو جو ہے آپ دین سے وابستہ بھی کیجئے، اس کو دین سکھائیے تاکہ اس کے اندر دین رہے، اور وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو اس کے اندر جو اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے وہ اس کے اندر رہے گا۔ پہلے اس کو مسلمان بنائیے، بعد میں ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے۔ میں انہی جو الفاظ کے ساتھ آپ سے ودا لینا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات آج کی رات دعا کریں گے اللہ سے۔ کہیے کریں گے نا آپ لوگ دعا؟ کہیے آپ لوگ آمین کہیے، آپ لوگ دعا کریں گے آج کی رات۔ انشاءاللہ ہم کو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ کوئی نتیجہ آئے گا۔ وہ 4 لاکھ مسلمان جو میسور ہیں، بھوکے پیاسے بنا دوا کے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما دے گا اگر ہم دعا کریں گے تو۔ آؤ دوستو دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اور اپنے آپ کا بھی مشاہدہ کریں۔ دیکھیں ہمارے میں کیا غلطیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنا آپ تو اپن دیکھ سکتے ہیں نا۔ مجھے معلوم ہے میں کتنا گنہگار ہوں، کتنا خراب ہوں، میرے میں کیا کیا عیب ہیں، مجھے پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ لیکن مجھے صرف ایک ہی فخر ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اس حبیب کی امت میں پیدا کیا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو تو حبیب کہتا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایسے پیارے الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنے حبیب کو قرآن میں پکارتے ہیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے یا اللہ جب وہ سوروں کو پڑھتے ہیں، جب آپ محبت سے اپنے حبیب کو پکارتے ہیں تو ایک کملی میں لپٹے ہوئے میرے حبیب، یا رب العالمین، آپ جب اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم غلاموں کو، حبیب کے غلاموں کو، گنہگار غلاموں کے اوپر بھی رحم فرما دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آج اتنی مصیبت میں ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کے آگے رو کے التجا کریں گے
کہ ہمارا آنسو گرنے سے پہلے زمین پہ اپنا وعدہ آپ پورا کیجئے پروردگار. یہ آپ کا وعدہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا کہ آپ ہماری دعا قبول کریں گے، لیکن وعدہ آپ کا ہے. آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے میں تیری دعا کو قبول کروں گا. آپ کریے. آپ ہمارا آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے آپ قبول کرنا اللہ، اور وہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما دے، وہ امریکیوں کو نیست نابود کرا دیجئے. آج جیسا ان کا آئرن ڈوم آج فیل ہو گیا، آج سارے راکٹ نیچے گر رہے ہیں 4 دن سے، کہتے ہیں کہ آئرن ڈوم فیل ہو گیا. یا اللہ ان کے سارے بڑے بڑے مشینوں کو، ان کے پلنوں کو فیل کر دے مولا. ان کے راکٹ، ان کے جہاز ہوا میں اڑیں اور فیل ہو جائیں، برباد ہو جائیں. یہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے پروردگار. بس آپ کے نظر کرم کی ضرورت ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، یا اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل میں، یا اللہ شہید حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں، صحابہ اکرام کے صدقے طفیل میں، حضرت یا اللہ حضرت رب العالمین حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یا اللہ ان صحابہ اکرام کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اوپر آپ کی رحمت نازل فرما. اور یا اللہ دشمنوں کو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کو برباد کر رہے ہیں پروردگار، یا رب العالمین ان کے اوپر عذاب نازل فرما. افغانستان کے اندر لاکھوں مسلمانوں کے انہوں نے مارا، عراق میں کارپیٹ بامبنگ کر کے مارا، لیبیا میں مارا، یا اللہ یمن میں مارا. کوئی مقام نہیں ہے مسلمانوں کا جہاں مسلمانوں کے جو ہے قتل عام یہ لوگ کر رہے ہیں پروردگار. یا اللہ یہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو برباد کر دے پروردگار، اور مسلمانوں کا اسلام کا بول بالا فرما، اور ہمارے کو نیک ہدایت عطا فرما. ہم کو دین حق، دین مبین پہ چلنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا رب العالمین انہی دعاؤں کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہم کو پروردگار مایوس نہیں کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدin وعلی علی سیدنا مولانا محمدin وبارک وسلم. عزیز دوستو، ایک عمل ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی چیز نہیں کرتے، صرف کہتے ہیں کن فیکن تو ہو جاتا ہے. ہو جا، جو آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں آتا ہے کہتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. لیکن ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جوائنٹ، وہ ہے درود پاک. جیسے ہی آپ درود شریف کا نذرانہ اللہ کے حبیب کے اوپر بھیجنا شروع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدin وعلی علی سیدنا مولانا محمدin وبارک وسلم. یہ اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ بھی پڑھیے تو اللہ بھی پڑھیں گے. تو یہ ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مل کے کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درود پڑھتے ہیں. بہرحال دوستو اجازت دیجئے اور دعا کیجئے، رغبت انگیز دعا کیجئے، اپنے گھروں میں بھی بولیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، لبنان کے مسلمانوں کے لیے، اور جتنے بھی مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کو اللہ طاقت ہمت عطا فرمائے. ان کے اندر غیبی مدد اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اپنے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دے، عیبا غیب سے بھیج دے پروردگار. یہودیوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس کی گولی آ کے لگی ہے، کہاں سے لگی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کے منہ میں کنکریاں دیکھے ابراہا کا لشکر برباد کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کیا ان یہودیوں کو تباہ برباد نہیں کر سکتے؟ صرف اپنے کو مانگنے کی ضرورت ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جب یہ کہا ابراہا سے کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت، کعبۃ اللہ کو میں توڑنے آیا ہوں، کیا تم مجھ سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی بھیک مانگنے آئے ہو، التجا کرنے آئے ہو؟ تو آپ کے دادا حضور نے فرمایا نہیں، تم نے میرے جو 200 اونٹ کو پکڑا ہے وہ غیر قانونی ہیں کہ میرے اونٹ دے دو، میں اونٹ لینے آیا ہوں.
تو بولے تم تو بیت المقدس کے والی ہو؟ تو کہا نہیں، بیت المقدس کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، تم توڑنا چاہتے ہو، اتنی بڑی فوج لے کر آئے، جاؤ توڑ دو، میں کعبۃ اللہ کو جو ہے بچانے کے لیے نہیں آیا، اس کا گھر ہے وہ بچا لے گا۔ چلے گئے، نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ نکلا تو ابابیل کا لشکر آیا، اس وادی میں ساری فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے حفاظت کی۔ یہ ایمان، یہ جذبہ، یہ پختگی ہمارے میں آنی چاہیے۔ بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ہمارے اندر یہ یقین، یہ کامل آ جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یا اللہ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہمارے کعبۃ اللہ کی، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ آج ہندوستان کے اندر ہمارے مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پہ جس طریقے سے یہودی بلڈوزر چلاتے ہیں، اسی طریقے سے وہی ٹیکنیک کو لا کر یہاں پہ مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ یا رب العالمین ان تمام شیاطین سے ہماری حفاظت فرما۔ ہندوستان کے جتنے شیاطین ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، پروردگار ان شیاطین سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا دوستو، انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔